अपने देखने और सुनने वालों को कैनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसिया एतबार से साल दोम का ईस्टर का 7वां और गालिबन आखिरी इतवार है। और ये बड़ा अहम इतवार इसलिए भी गिना जाता है कि ये इसलिए कि अभी हम जुमेरात को हमने जो गुजरी जुमेरात है यानी परसों या परसों कह लीजिए आप, आज के हिसाब से यानी 20 तारीख को हमने ईद सऊद मसीह मनाई है। और उसके 10वें दिन हम फिर मनाएंगे ईद नज़ूल, जिसको पेंतेकोस्त कहते हैं। अब ये जो आज का इतवार जिसे मैंने अभी कहा कि बहुत अहम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले इससे कि हम इस पे बात करें, आप अपनी बाइबल्स ले आएं और ये अपनी तिलावतें ज़रा नोट फरमा लें। पहली तिलावत है रसूलों के एमाल, उसका पहला बाब 15वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक और 20वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक। और उसके बाद ज़बूर है 103। और दूसरी तिलावत है मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका चौथा बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील है यूहन्ना की इंजील, उसका 17वां बाब 11वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक। तो आइए पहले हम तिलावत पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे हम क्या कुछ सोच विचार कर सकते हैं और हमें रूह क्या हिदायत करता है। लिखा है कि मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा, मगर ये दुनिया में हैं और मैं तेरे पास आता हूं। ऐ कद्दूस बाप, अपने उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत कर, ताकि हमारी मानिंद एक हो। जब तक मैं इनके साथ रहा, मैंने तेरे उस नाम के वसीले से जो तूने मुझे बख्शा है, उनकी हिफाजत की। मैंने इनकी निगहबानी की और फजंद हलाकत के सिवा इनमें से एक भी हलाक ना हुआ, ताकि नविश्ता पूरा हो। और अब मैं तेरे पास आता हूं और मैं दुनिया में होकर ये बातें कहता हूं, ताकि मेरी खुशी उन्हीं में कामिल हो जाए। मैंने तेरा कलाम उन्हें दिया है और दुनिया ने इनसे कीना रखा है, इसलिए कि जैसे मैं दुनिया का नहीं हूं, वो भी दुनिया के नहीं। मैं ये अर्ज नहीं करता तो तू उन्हें इस दुनिया में से उठा ले, मगर ये कि तू उन्हें बदी से बचा। जैसे कि मैं दुनिया का नहीं हूं, वो भी दुनिया के नहीं। सच्चाई के वसीले से इन्हें मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा है, मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा है, और इनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूं, ताकि वो भी सच्चाई के वसीले से मुकद्दस किए जाएं। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ए मसीह, तेरी सिताइश हो। देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था कि 7वां इतवार ईस्टर के बाद ये आखिरी इतवार होता है, और ये आखिरी इतवार ईस्टर का इतवार है कि वो जो हम सारा एक मौसम
جو ایسٹر کا منا رہے ہیں اور اس میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، ان میں سے گزرنے کے بعد ہم بالکل آخری، اب دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ یہ جو کچھ اپنے تلاوت سنی، یہ بالکل دعا سنائی دیتی ہے، اور یہ ہے ہی یسوع کی دعا۔ اگر آپ یہ 17 باب کے شروع میں دیکھیں تو یہ اس پہ لکھا ہوا کہ اتحاد کے لیے دعا ہے۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور ان سے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر، اور اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اور وہ ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ اور ابھی بھی یہاں پہ بھی میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، وہ خدا سے اپنے شاگردوں کے لیے عرض کرتا ہے، یہ ان کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، یہ دعا کر رہا ہے ایسے جیسے کہ وہ، یہ تو چونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اس کا آخری انٹریکشن ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، ان کے سامنے خدا سے جو دعا ہے، اس کے بعد تو پھر گرفتاری اور پھر موت، وہ سارا سلسلہ۔ شاگردوں کو تو اس بات کا نہیں پتا تھا، تو وہ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یسوع کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن یسوع نے تو انہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے اور میں مصلوب ہوں گا، میں جی اٹھوں گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاگرد اتنے وہ ذہین تھے کہ ان کو فوراً سب چیزیں سمجھ آ گئی۔ وہ تو بیچارے جب وہ سب کچھ ڈر کے مارے بھاگ کے جا کے چھپ گئے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ہو نہ ہو۔ یہاں پہ یسوع جو ہے ان کی حفاظت کے لیے خدا سے، اب وہ کہتا ہے کہ جب تک میں تھا میں ان کی حفاظت کرتا رہا تھا، لیکن اب چونکہ میں چلا جاؤں گا تو کیا یہ سچ مچ ایسے تھا کہ یسوع چلا جائے گا اور ان کی کوئی حفاظت نہیں کر سکے گا؟ اور کیا یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں؟ اور کیا یہ ساری باتیں جو یسوع خدا سے ان کے لیے کہہ رہا ہے، یہ پہلے اس نے ان تمام لوگوں کے جو معجزے کیے، پہاجوں کو اچھا کیا اور کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، اور لیکن خود اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو جب یسوع اپنے شاگردوں کے لیے یہ باتیں کر رہا ہے کہ ان کی حفاظت کر، تو یہ بڑا پتہ نہیں شاگرد یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہم بالکل لاوارث ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن اصل میں تو یسوع یہ دیکھ رہا تھا نا کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور وہ ہم سب نے بھی دیکھ لیا۔ وہ تو پھر جب روح القدس نازل ہوتی ہے، پھر ان کو جب وہ سارا فضل ملتا ہے، وہ طاقت ملتی ہے، وہ برکت ملتی ہے، تو وہ پھر ایک اور انسان بن جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت وہ یسوع کہتا ہے خدا سے کہ میرے نام جو تو نے مجھے نام بخشا ہے، اس کے وسیلے سے نے بچا۔ تو آپ جانتے ہیں نا اس کو کیا نام دیا ہے؟ یسوع کا مطلب ہے بچانے والا، کہ یہ نام جو فرشتے نے مریم کو کہا تھا نا کہ یہ نام اس بچے کا رکھنا ہے، تو یسوع کہتا ہے میرے اس نام کی خاطر ان کو بچا۔ وہ ان کے لیے بڑا فکر مند ہے، اور یہ فکر مندی بالکل جائز تھی کہ جس طریقے سے جب یسوع گرفتار ہوا ہے، وہ سب کچھ ہوا ہے، تو ان کا جو شاگردوں کا رویہ تھا وہ کیا ہوا۔ یسوع صحیح تھا اپنی جگہ، لیکن اسے یہ پتا تھا کہ خدا کا جو اپنا منصوبہ ہے وہ ان کو ایسے جانے نہیں دے گا، اور پھر وہ خاص ان کے لیے مدد مانگتا ہے کہ ان کی حفاظت کر۔ اب یسوع ان کی حفاظت کے کیا معنی ہیں، کہ کیا ان کی حفاظت کر، کہ ان کے گرد کوئی فرشتے لا کے کھڑا کر دے کہ ان کو کوئی کچھ نہ کہیں؟ ایسی نہیں بات، وہ جو حفاظت کی بات ہے وہ ان کے ایمان کی حفاظت کی بات کر رہا ہے اصل میں۔ اور یہ جو ایمان کی بات ہے، یہی وہ بات جو اس نے ان کی حفاظت کی کہی، وہی بات وہ ہماری حفاظت کے لیے بھی کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم مجھ پہ ایمان رکھو، اور یہ ایمان ہی ہماری حفاظت کی ضمانت ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز جس پہ وہ بہت زیادہ زور دیتا ہے، وہ اتحاد پہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح باپ اور بیٹا اور روح القدس ہم تینوں ایک ہیں، یہ بھی اکٹھے ایک ہو جائیں۔ اور ان کے اتحاد کی وہ اتنی اس نے منت کی ہے خدا کی،
کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ایک ہو جیسے کہ تثلیث میں ہم تینوں ایک ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہم مجھے نہیں پتا کہ آپ یقیناً آپ نے مسیحی کلیسیا کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ جیسے ہی یسوع آسمان پہ چلا جاتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد بہت سی بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے جو بڑی بڑی بدعتیں وہ دو تین تھیں، ایک وہ ایرینزم تھا اور ایک نیسٹورینز تھے، جو انہوں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ یسوع تو ایک عام انسان تھا، وہ اس میں کوئی الوہیت نہیں تھی۔ اور یہ اتنی بڑی ایک بدعت تھی جو کہ بڑی دیر تک، اور اس کے بارے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں کچھ ایسے طبقے ہیں، ایسے مذاہب ہیں جو یسوع کو الہی نہیں مانتے، اس کی الوہیت کو نہیں مانتے، اور یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت کے جو مقدسین تھے وہ بڑی بڑی انہوں نے لڑائیاں کی، اور اپنے روح القدس کی مدد سے، اپنی تعلیم کی مدد سے، اپنے علم کی مدد سے انہوں نے ان تمام کو پچھاڑا، اور اب دیکھیں اب تک وہ لے کے آئے ہیں کلیسیا کو کہاں تک، اور اس کو بڑا محفوظ رکھا۔ لیکن ابھی بھی خاص طور پہ کیتھولک کلیسیا پہ بہت سی تنقید ہوتی ہے بہت سی چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، لیکن یہ جو اتحاد کا عنصر ہے، یہ وہ خاص چیز ہے جس کے جو یسوع جانتا تھا کہ جب تک یہ متحد رہیں گے، اتحاد رہے گا، تو اس کی کلیسیا قائم رہے گی، اس کا بدن قائم رہے گا۔ آپ اب اندازہ کیجئے کہ اب کتنی کلیسیاں بن گئی، اور ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہی سچے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ایسے، ٹھیک ہے وہ سچے ہوں گے، بالکل سچے ہوں گے، لیکن جو ایمان کی سچائی ہے، جو اصل میں جو اس کا سطو ہے، جو اس کا ارک ہے اس ایمان کا، وہ تو یہی ہے نا کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے ہمارے اتحاد کے لیے اس نے اپنا، ایک تو ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنا خون بہا، اور اس کے بعد اس نے کہا یہی خون اور یہی میرا بدن جو ہے، اگر تم یہ کھاتے اور پیتے رہو گے تو تم متحد رہو گے۔ اور جس طریقے سے اس رسم کو قائم کیا گیا ہے، وہ آج کی نہیں، کل کی نہیں، وہ صدیوں سے وہ رسم جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا اس کا حشر کیا، کس کس طریقے سے اس کا، اور اتنی بعض دفعہ ہمارے ایک عزیز تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ کسی گاؤں میں وہ عشاء ربانی ہونی تھی، تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جو چودھری ہوتا تھا نا اس گاؤں کا، وہ ہمیشہ عشاء ربانی کے لیے مشروب تیار کرتا تھا۔ تو اس میں وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب لے کے آتے تھے تو سب سے پہلے چودھری صاحب چکھ لیتے تھے کہ اس میں، تو ایک دفعہ وہ لے کے آئے، تو وہ جب گرجے میں عبادت ہو رہی ہے تو وہ جب تھال میں اس کو لے کے آئے تو وہ چودھری صاحب نے اس کو چکھا تو اونچی سے کہتے او میٹھا کاٹے۔ مطلب میں سوچتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم رسم ہے، ہماری زندگی موت کا سوال ہے اس میں، لیکن ہم نے اس کو کیا بنایا، کیا سمجھا، کیسے اس کو ہم نے اس کا اظہار کیا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ لیکن یسوع یہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے وہ خدا سے کہتا ہے کہ ان کی حفاظت کر۔ دیکھیں خدا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے حفاظت نہیں کی ہماری، اس نے حفاظت کی ہماری، لیکن خدا بھی ایک حد تک جا سکتا ہے جہاں انسان کی اپنی آزاد مرضی آتی ہے، خدا اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور اس آزاد مرضی کو ہمیشہ جو شیطان ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور ہم اس کے ہاتھ میں کھلونا بن جاتے ہیں، اور یہی ہوا ہمارے ساتھ۔ ایک بدن کی بجائے ہم نے یسوع کے بدن کے ایسے ٹکڑے کیے ہیں، اتنے حصے کیے ہیں کہ کمال کر دیا ہمیں۔ یہ تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے، اور اب ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں جیسے ایکومینزم کی بات ہوئی ہے، مختلف مذاہب کے ساتھ اکٹھے ہونے کی بات ہوئی ہے، وہ یہی ہے کہ پھر
یسوع کے جسم کو اکٹھا اس بدن کو جوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی اچھی باتیں، لیکن وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنے اندر نہیں سمجھتے کہ یسوع کا بدن اصل میں کس طرح ہمیں اکٹھا رکھتا ہے، کیسے وہ ایک گندم کا دانہ اس کو پیسا جاتا ہے، اسے گوندا جاتا ہے، اس کی روٹی بنائی جاتی ہے، اور کس طرح انگور کو اتنا بیلا جاتا ہے کہ اس میں سے سارا جوس نکال کے، اور پھر اس کو کس طریقے سے اس کی میں بنا کے یہ سب کچھ تیار کیا جاتا ہے، اور وہ ایسے کہ وہ تمام جو گندم کے ذرے جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ روٹی میں پھر ایک ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہم میں آتے ہیں تو ہم بھی ان ذروں کی طرح ہمیں بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک ہونا ہے، کہ ہم اپنے جو کلیسیا ہے اس میں تمام جو ہمارے الگ الگ بدن ہے، ہمارے الگ الگ جسم ہے، ہماری الگ الگ شخصیتیں ہیں، کہ ہم سب ایک ہو جائیں یسوع میں۔ اور یہ جو اتحاد ہے، آج اگر ہماری جو صورتحال ہے دنیا میں دیکھ لیں یا اپنے مخصوص ملک میں دیکھ لیں، کیوں ہے ایسے کہ ہم متحد نہیں ہیں؟ ہم صرف متحد نہیں ہیں، ہم کلیسیا کہتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ کلیسیا تو یسوع کا بدن ہے، اس میں سب ہوتے ہیں، تو ہم سب ہوتے ہوئے بھی سب اکٹھے کلیسیا نہیں ہوتے، سب کلیسیاں الگ الگ ہیں۔ چلیے کلیسیاں الگ الگ ہیں، ہو جائیں، لیکن کہیں تو اکٹھے ہوں، کہیں تو متحد ہوں۔ کیا ایک ایمان نہیں ہمارا؟ ایک بپتسمہ نہیں ہمارا؟ ہم ایک ہی یسوع کے بدن کی روٹی نہیں کھاتے؟ کیا یسوع کا خون ہم نہیں پیتے مے کی شکل میں؟ تو کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمیں پھر بھی نہیں سمجھاتا کہ ہم نے ایک ہونا ہے؟ اب اس کے آگے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یسوع کو پتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ کیا ہوگا۔ وہ اس وقت کہتا ہے، عین اس وقت کہتا ہے جب وہ جانے والا اپنی اس سارے عذاب میں سے گزرنے والا تھا، کہ اے باپ تو ان کی حفاظت کر۔ وہ حفاظت، اور خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے حفاظت ہوگی ان کی، جو میرے پاس جو اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنی انسانی جو مرضی ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور میرے ساتھ جو مجھ پہ ایمان رکھیں گے میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اور وہ کرتا ہے، اس نے کی ہے۔ اور یہ تو صرف ہم ایسے کلیسیاؤں کو نہ دیکھیں جیسے پوپ صاحب روم میں بیٹھے ہیں، یا چرچ آف انگلینڈ کے جو پریسٹ ہیں، بشپ ہیں، آرچ بشپ، وہ لندن میں بیٹھے ہیں، اور اس طرح یہ سب۔ لیکن دیکھیں یہ تو ایمان تو ایک ہی ہے نا، تو ہمیں پھر ایک ہونا ہے، ہمیں تو سوچنا ہوگا نا کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، مجھے اتفاق ہوا ہے کہ صرف آپ بہار کالونی میں چلے جائیں تو وہاں حیرت ہوگی آپ کو کتنے چرچز ملیں گے، اور ان کا آپس میں کتنا اتحاد ہے۔ اور اب میرا خیال ہے کہ یوحنا آباد میں بھی ایسے ہی ہوگا، اور جہاں اور بھی مسیحی کلیسیاں ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، وہاں اسی طرح ہوگا۔ تو یسوع بیچارہ یہاں پہ مجھے حیرت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہوں جیسے میں، تو اور روح القدس، ہم تینوں ایک ہیں۔ وہ کتنی بڑی بات ہمارے لیے سوچ رہا ہے، اور ہم کتنے مختلف ہیں اس سے۔ یہ ہے آج کی جو انجیل ہے، جو مجھے اس میں سے سب سے بڑا جو سبق مل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنی کلیسیاؤں پہ غور کریں۔ دیکھیں، مجھے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ پوپ پال دی سکستھ، چھٹے ششم جو تھے، وہ یونان جاتے ہیں پہلی بار، اور جا کے جو آرچ بشپ تھا، جو ان کا وہ آرتھوڈاکس چرچ کا، اس کے پاؤں چومے انہوں نے۔ اور پھر وہ جب رشیا میں گئے، وہاں زمین چومی اور ان کے پاؤں بھی چومے۔ یہ صرف اس لیے کہ کلیسیاں اکٹھی ہو جائیں، کیونکہ پوپ جان 23ویں نے جب یہ دوسری ویٹیکن کاؤنسل کا جو انعقاد کیا تھا، اس میں سب سے بڑی چیز تو یہی تھی کہ اتحاد کلیسیاؤں میں پیدا کرنا، نہ صرف کلیسیاؤں میں بلکہ دوسرے مذہب، نسل انسانی میں اتحاد پیدا کرنا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم جو غریب ہیں، ہم جو پسے ہوئے ہیں،
ہمارے ساتھ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ تو وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، ہم یسوع کے بدن میں ایک نہیں ہیں، اور جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ تو ہم صرف یسوع ہی کی یہ دعا کریں کہ اے باپ تو ہماری حفاظت کر، ہمارے اس ایمان کی حفاظت کر، اور ہم دنیا کے ہیں لیکن ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری قدریں ہیں، جو ہماری قدریں ہیں وہ خدا کی بادشاہت کی قدریں ہیں، سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح۔ یہ مثبت قدریں جو ہیں، ان کی جو منفی شکلیں ہیں وہ ہماری قدریں نہیں ہیں۔ لیکن ہم جب ان منفی قدروں میں چلے جاتے ہیں، جب لالچ میں، نفرت میں، ناانصافی میں، اور دوسروں کو اپنے سے نیچا سمجھنے میں، جب ادھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی قدروں سے انحراف کرتے ہیں، ہم اپنی قدروں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس انکار کے بعد پھر ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ ہم نے خود ہی اپنی حفاظت اگر کھو دی ہے تو پھر خدا تو ہماری آزاد مرضی میں دخل نہیں دے گا۔ اور ہم اگر اس سے دعا کریں کہ اے خدا تو نے یہ کیا کر دیا، اس نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے۔ آج بھی ہم اگر لوٹ کے واپس آئیں اور اپنے اتحاد کے بارے میں بات کریں، اپنے اتحاد کے بارے میں سوچیں، تو خدا ہمیں پھر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔